अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और रोज़ाना ज़िंदा नॉवेल को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसकी एपिसोड नंबर 33। इसके बाद एक और भी एपिसोड है इसकी, तो कहीं आप लोगों ने जाना नहीं है। एपिसोड नंबर 34 भी आपने रीड करनी है इसके बाद। लास्ट एपिसोड का रिव्यू देते हैं जी। लास्ट एपिसोड में आपने देखा शहजाम बेचारा किस बुरी तरीके से सबरीन को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबरीन है कि चने के झाड़ पे चढ़े जा रही हैं, चढ़े जा रही हैं, चढ़े जा रही हैं। आज तो सबरीन का चने के झाड़ से नीचे उतरने का कोई मूड मुझे लग ही नहीं रहा है। और क्या जबरदस्त तरीके से सबरीन ने पैसे वापस लेने वाला बदला लिया है। याद है जब शहज़ाम ने उसको बोला था कि मैंने तुम पे हॉस्पिटल पे खर्च किया था, वो सब पैसे कौन देगा? और सबरीन ने $60,000 उसको भेजे थे। आज वही शहज़ाम सूरी हैं और बस का किराया नहीं था उनके पास। अल्लाह कितना अच्छा सीन था और कितना मज़ेदार सीन था और कैसे मज़े से सबरीन ने ऐसे टिका-टिका कर अपने बदले वसूल किए हैं ना। शहज़ाम सूरी जैसा शख्स जिसने कभी ज़िंदगी में बस में सफ़र नहीं किया, आज वो सबरीन के लिए बस तक में चढ़ गया। तो ये शहज़ाम की सिंसेरिटी ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शहज़ाम रूड है, इतना ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ-जहाँ भी सबरीन को ज़रूरत थी, शहज़ाम ने उसका एक शौहर की हैसियत से बहुत अच्छे से ही साथ दिया। अब देखें, हर इंसान एक ही नेचर का नहीं होता। मुझे तो ऐसे लोग नहीं पसंद जो हर वक़्त, क्या कहना चाहिए, वो पंजाबी वर्ड होता है ना, बीवी के थल्ले लगे रहें। वो मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसे हीरोज़ भी नहीं पसंद, जो हर वक़्त जो है ना हीरोइन्स के आगे-पीछे ही घूमते रहते हैं। तो शहज़ाम का एक ऑरा है, एक उसका क्या कहना चाहिए, क्या किस तरह से बयान करूँ, एक उसका मिज़ाज है, उससे वो नीचे नहीं आता, लेकिन सबरीन के लिए वो उससे नीचे भी आ गया है। ठीक है? अब तो आप लोगों के शिकवे खत्म हो जाने चाहिए कि शहज़ाम एफर्ट्स नहीं कर रहा, लेकिन लास्ट एपिसोड में शहज़ाम ने बहुत एफर्ट्स की, हत्ता कि वो स्पाइसी फूड नहीं खा सकता, लेकिन सबरीन के लिए उसने स्पाइसी फूड तक खा लिया। देखते हैं स्पाइसी फूड खाने के बाद उसकी जो हालत हुई थी और क्या सबरीन वापस आई, किस तरह से मैनेज हुआ, वो सब हम आज की एपिसोड में देखते हैं। चलें बढ़ते हैं हम अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ भी दीजिएगा। कुछ ही देर गुज़री थी कि उसकी सेल फ़ोन बजने लगी। उसने बमुश्किल दर्द से जलते पेट को थामा और सेल को कान से लगाया। दूसरी तरफ से शीश था जो फ़ोन उठाते ही बिना उसकी नाराज़गी सुने शुरू हो गया था। शहरी, तुमने अच्छी दोस्ती निभाई यार। मुझे वलीद के पास छोड़कर खुद भाभी को अगवा करके ले गए यार। कुछ तो मेरा ख्याल करते, कितना शर्मिंदा होना पड़ा मुझे तुम्हारे पीछे। वो शक कर रहा था और काफ़ी तजस्सुस से पूछ रहा था, कैसे मैंने वलीद को तुम्हारे जाने की सफाई दी, ये तो बस मैं ही जानता हूँ। आखिर तुम्हें क्या हो गया था? वो काफ़ी तपा हुआ था, लेकिन अगले ही पल शहज़ाम की भारी तकलीफ से भरी भरपूर आवाज़ सुनकर उसके औसान ख़ता हो गए। ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? खैर तो है? धीरज, धीरज, उसे भले शक करने दो। शहज़ाम दर्द से जलते पेट को थामकर बमुश्किल बोल पा रहा था। मुझे पेट में काफ़ी दर्द है, तुम आकर मुझे उठाओ। मैं यहाँ स्पाइसी फूड रेस्टोरेंट के सामने ही टेलीफ़ोन बूथ के पास हूँ। उफ़! ओह! लेकिन तुम तो भाभी के पीछे गए थे, वो कहाँ गई? वो परेशान सा गाड़ी ड्राइव करते तजस्सुस से बोला था। शट योर माउथ! मैंने उसके साथ स्पाइसी खा लिया है, अब दर्द से जान निकल रही है। उफ़! जल्दी आओ। तो तुमने क्यों खाया जब तुम्हें पता भी था कि तुम्हारा मैदा नाजुक है? शीश तो हैरान रह गया। यार बहस बाद में करना, पहले यहाँ आओ। आते हुए दर्द की दवा और पानी की बोतल लाना। वो काफी खफे से और शीश की बहस से बेजार होकर बोला। 10 मिनट बाद शीश दवा और मिनरल वाटर की बोतल के साथ उसके पास पहुंच गया। शहजाम थका थका सा, दर्द से बेहाल सा, भूत के साथ टीक लगाए खड़ा था। वो भागता हुआ उसके पास आया। यार तुम्हारा मैदा काफी हसास है, तुमने क्यों मिर्ची खा ली? किसने कहा तुम्हें? उसे वो दवा के साथ बो उसे दवा की बोतल साथ थमाकर उसे बाजू में सँभालते हुए शहज़ाम में बिल्कुल ताकत नहीं थी कि खड़ा हो सकता। वो खाना चाह रही थी, तो मेरे पास उसके सिवा कोई चारा ना रहा कि उसके साथ खाता।
اس نے دوا پانی کے ساتھ نگلتے بے بسی سے کہا۔ جب اس نے یہ الفاظ قدرے بے بسی سے کہے کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا تھا تو شیز کا دل دکھ سے بھر گیا۔ ان الفاظ سے چھلکتی بے بسی شیز کو باور کروا گئی کہ شہزام اب صبرین کے لیے کیا محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ اور بات کہ اب صبرین اس سے دور چلی گئی تھی، اور یہ سچ ہے کہ چیزوں کی قدر ہمیں تبھی ہوتی ہے جب وہ ہم سے دور چلی جائیں یا چھن جائیں۔ قریب سے ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا، قدر نہیں ہوتی۔ تشنگی تب بڑھتی ہے جب کوئی اپنا ہم سے دور جائے۔ چیز واقعی لاجواب ہو گیا، پھر بھی چھیڑنے کو بول گیا۔ کیا کھانے کے بعد بھی بھابھی نے تمہیں ٹھوکر مار کر یہاں پھینک دیا کیا؟ وہ اسے سنبھالے کار میں بیٹھا۔ کار میں بیٹھتے ہی شہزام نے شیز کی پشت پر ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اگلے پل ہی شیز اس کی چھیڑخانی پر۔ شہزام نے آنکھیں کھول کر اسے تیش سے گھورا۔ شٹ اپ۔ تکلیف کی وجہ سے وہ اسے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی طرح ہو گیا تھا۔ کچھ دیر میں ہی اس کی رنگت نچڑ گئی تھی۔ شیز نے افسوس سے اس کی پیلی پڑی رنگت کو دیکھا اور چپکے سے فون نکال کر اس کی بے خبری میں تصویر کھینچ کر واٹس ایپ پر صبرین کو بھیج دی۔ ساتھ ہی میسج بھی، بھابھی شہزام نے آپ کے ساتھ اسپائسی کھا کر اپنی طبیعت خراب کر لی ہے۔ میں اسے ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، آپ ناراضگی چھوڑ کر آ جائیں۔ میں جانتا ہوں وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، بس منہ سے اظہار نہیں کرتا، پلیز۔ یہ تم نے میری تصویر کھینچ کر کسے بھیجی ہے؟ شہزام نے اچانک ہی اپنی تھکی تھکی آنکھیں کھول کر اسے شک سے دیکھا، ساتھ ہی اس کا فون چھین کر اپنے قبضے میں کیا اور میسج کھول کر پڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر تھکن رقم تھی، لیکن میسج پڑھتے ہی اسے لگا جیسے اس نے اپنی انا اور بھرم کھو دیا ہو۔ اچھا، تو میں اس سے پیار کرتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے شیز تمہارے دماغ کے کچھ اسکرو ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ یہ شہزام نہیں سدھرے گا، قسم سے اس کو دو چار وٹے مرنے چاہیے۔ میری امی کے دو چار تھپڑ اس کو یہ مزاج جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر ٹھکانا لگا دیں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اسے واپس لانے کا، تاکہ وہ واپس آ کر تمہارے لیے کھانا پکائے۔ اس کا دل جیتنے کے لیے اتنا سا جھوٹ تو قابل قبول ہے یار۔ ویسے بھی کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ بس ماننے میں تمہاری انا آڑے آ رہی ہے۔ شیز نے اسے آئینہ دکھایا تھا، لیکن وہ شہزام ہی کیا جو مان لے۔ یہ بات قبول کرنے سے بہتر ہوتا وہ پیٹ کے درد سے ہی مر جائے۔ وہ خاموش تھا، فون تھامے بیٹھا رہا۔ یہ اور بات کے چپکے چپکے سے اس کی نظریں فون پر لگی تھی۔ انجانے میں ہی وہ صبرین کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی فون نے رنگ کی۔ صبرین نے صبرین نے ایک ہاسپٹل کا پتہ اور فون نمبر اٹیچ کیا تھا، ساتھ ہی رپلائی بھی۔ یہ بہت اچھا ہاسپٹل ہے جہاں پیٹ کے درد کا اچھے سے علاج کرتے ہیں۔ فون نمبر ساتھ دیا ہے، جلدی سے اسے داخل کرواؤ۔ او ہاں، معاف کرنا، وہ خود ہی میرے پیچھے آیا تھا، خود ہی زبردستی اسپائسی کھایا، میں نے اسے مجبور نہیں کیا، تو میرا کچھ نہ جائے، تھینک یو۔ اس قدر سنگ دلی، اس قدر بے رحمی! شہزام میسج پڑھ کر دنگ تھا۔ چہرے کے تاثرات میسج پڑھتے خطرناک حد تک بگڑ گئے۔ اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھ کر شیز سمجھ گیا بھابھی نے کچھ الٹا سیدھا کہا ہوگا، اور اب اس کا غصہ اس کے فون پر نہ نکلا ہے۔ تو ہچکچا کر بھی اختیار گلا تر کرتے اسے دیکھ کر ہاتھ بڑھایا۔ کیا مجھے میرا فون واپس مل سکتا ہے؟ یہ میں نے کچھ دن پہلے ہی نیا لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ جملہ مکمل کر پاتا، شہزام نے اختیار میں آ کر سیل فون کھڑکی سے باہر اچھال دیا۔ شیز کا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہائے میرا نیا موبائل! شیز نے بے اختیار اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹ لیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس کو چپکے چپکے دیکھتا رہا، جو ایسے بھرا ہوا بیٹھا تھا جیسے اگر ایک لفظ اور کہا تو پھٹ پڑے گا، اور شیز ابراہیم کی جرت ہی نہیں تھی کہ جو بم کو اپنے ہاتھوں سے بلاسٹ کرتا۔ شہزام کا نہ صرف معدہ تکلیف سے جل رہا تھا، بلکہ ساتھ ہی اس کا دل بھی بری طرح جل کر کوئلہ ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک عورت کا دل اس قدر اچانک اور تیزی سے کیسے بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی اتنی پرانی بات تو نہیں تھی جب وہ اس سے حد سے زیادہ محبت کا اظہار کرتی رہی تھی، اور اب جیسے اس عورت سے زیادہ سنگ دل اور بے حس کوئی تھا ہی نہیں۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، بہت مشکل۔
اور آنے والے کچھ دنوں میں سنیا کے ساتھ عزت لگاتار ولید کے پاس معافی مانگنے جاتے رہے، لیکن وہ ولید ہی کیا جو انہیں اپنے نقصان پر معاف کرتا، بلکہ وہ تو ان سے ملنے تک پر راضی نہیں تھا۔ وہ ان دونوں ماں بیٹے کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ وہ فون کرتے اور یہ فون پاور آف کر دیتا۔ وہ ملنے آتے، وہ ملازم کو کہہ دیتا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے۔ وہ آفس آتے، وہ سیکرٹری کو منع کر دیتا کہ ان میں سے کوئی ملنے نہ آئے، اگر آئے تو واپس لوٹا دیا جائے۔ مطلب عزت اور سنیا مکمل بے عزت ہو رہے تھے۔ عزت پھر بھی ایک دن اس سے ملنے اس کی ولا پہنچ گیا، لیکن بس قسمتی اس کی کہ ولید ان دنوں بزنس ٹرپ پر ملک سے باہر چلا گیا تھا اور اس کے پیچھے صبرین پر ولا کے کنسٹرکشن کی ساری ذمہ داری تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی جب عزت نے بے شرم بن کر اسے پکار لیا، سبی کیا تم ماموں سے میرا رابطہ کروانے کی کوشش کرنے میں مدد کر سکتی ہو؟ سبی کیا تم ماموں سے میرا رابطہ کروانے میں مدد کر سکتی ہو؟ عزت اس کے قریب آ کر بے بسی سے بولا۔ ان کچھ دنوں میں ہی اس کی حالت کافی خستہ حال ہو چکی تھی۔ صبرین نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ کبھی یہ شخص اسے بہت پیارا تھا، لیکن اب وہ اس کی نظر میں انتہائی بدصورت شخص تھا۔ سچ ہے، انسان کی شکل اسے خوبصورت نہیں بناتی، بلکہ اس کا کردار اسے خوبصورت بناتا ہے، اور عزت اپنا کردار اس کی نظر میں گرا چکا تھا۔ اب وہ جتنی اس سے نفرت کرتی کم تھی۔ اب وہ اس کا دشمن تھا، اور دشمن سے خیر کی امید فضول ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن میں کیوں تمہاری اس معاملے میں مدد کروں جبکہ تم میرے دشمن ہو؟ اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے اپنے لنچ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، مسلسل کام میں مصروف تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ لنچ لے کر بیٹھی تھی۔ کبھی ایسا مت کہو، کیا تم بھول گئی کہ ہم دونوں ساتھ پلے بڑے ہیں؟ عزت کا لہجہ ملتجی ہوا، ایک آس تھی اس کے لہجے میں۔ اگر میں گردیزی کارپوریشن سے شراکت حاصل نہ کر سکا تو بورڈ آف ڈائریکٹر مجھے صدر کے عہدے سے ہٹا دیں گے، اور میں وراثت کا حق تک کھو دوں گا۔ میرا باپ سب کچھ میرے سوتیلے بھائی کو دے دے گا۔ اس کے نزدیک اپنا مقصد تھا۔ صبرین تو بس مہرا تھی جسے وہ استعمال کرنا چاہ رہا تھا، اور صبرین یہ بات اب اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تم میرے منگیتر تو ہو نہیں، میری بچائے بہتر ہے آبش کے پاس جاؤ، یہ میرا درد سر بالکل بھی نہیں۔ اس نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی، اسے جواب دے کر اپنا لنچ کھانے میں مگن ہو گئی۔ ماموں آبش کو پسند نہیں کرتے سبی، وہ تلخی سے گویا ہوا، پھر آگے بڑھ کر اچانک ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تب بھی میں جانتا ہوں تم مجھ سے اب نفرت کرتی ہو، لیکن میرے پاس آبش سے منگنی کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ اگر میں منگنی نہ کرتا تو میرا باپ اپنا سارا بزنس اپنے دوسرے بیٹے کو دے دیتا، اور میں بس خالی ہاتھ رہ جاتا سبھی۔ یہ ماموں کی مدد ہی تھی جس سے میں اپنے باپ کے بزنس میں حصے دار تھا۔ ان کی کمپنی میں باس تھا، صرف ماموں کے پروجیکٹس اور شیئر کی وجہ سے۔ اور اب سب ختم ہو گیا ہے۔ وہ اس وقت جیسے کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ سمرین نے یکدم اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ کر نکالے۔ اس کی بھوک اب مٹ گئی تھی۔ مجھے خود پر حیرت ہے، میں تمہیں پہلے کیوں نہ پہچان سکی کہ کتنے بے شرم ہو تم۔ سمرین نے چپا چپا کر الفاظ کہے۔ اس کے چہرے پر نفرت کے ساتھ حقارت جھلک رہی تھی۔ کیا تم بھول گئے ڈیزائننگ انسٹیٹیوٹ کے دروازے پر تم نے مجھے کیسے تھپڑ مارا تھا، یا آبش کی وجہ سے مجھے کیسے دھکا دیا تھا؟ بھول گئے؟ اس نے دانت پیسے جیسے عزت کو پیس رہی ہو۔ اور یہ بھی تو پرانی بات نہیں، کچھ دن پہلے یہ تم ہی تھے جس نے کسی کو پیسے دے کر ولا کو ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، صرف اسی لیے کہ مجھے پھنسوا سکو۔ صحیح، اگر میں بروقت حفاظتی اقدامات نہ کرتی تو میرے ساتھ میری کمپنی کا نام بھی برباد ہو جاتا۔ براوو! ریئلی بریو! ریئلی بریو! صبرین نے بریو کہتے ہلکی سی تالی پیٹی۔
اس کے یاد دلانے پر عزت گردن جھکا گیا۔ عزت دورانی، تمہاری صفاکی نے مجھے اندر تک ٹکڑے کر دیا ہے۔ اب صرف تمہارے منہ سے بچپن کا تذکرہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن تمہیں تو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا ہی نہیں ہے۔ اور بڑی بات یہ کہ بجائے معافی مانگنے کے بے شرمی سے آ کر میرے سامنے مدد مانگنے کھڑے ہو گئے۔ وہ تیز لہجے میں تلخی سے کہتی اسے باور کروا گئے کہ وہ کتنا سنگ دل اور بے شرم تھا۔ عزت تو شرمندگی کے مارے زمین میں ہی گڑا جا رہا تھا، سر ہی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ کس منہ سے سر اٹھاتا؟ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی وہ، اس نے تو بچپن کی دوستی کا بھرم تک نہیں رکھا تھا۔ اس کی لالچ نے اسے حد سے زیادہ بے رحم اور بے حس بنا دیا تھا۔ بس منہ سے اعتراف کرتے اس کے ہونٹ ہلنے سے انکاری تھے، ورنہ ضمیر تو چیخ چیخ کر اعتراف جرم کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کچھ کہنے کو لب ہلانے چاہے تھے، مگر صبرین نے ارد گرد کو دیکھ کر ایک گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ اشتعال سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بس مٹی ڈالو پرانی باتوں پر، آگے کچھ بھی کہنا ابس ہے۔ ویسے بھی میں تم سے زیادہ سنگ دل ہوں۔ صبرین نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ کچھ دیر بعد اس کے شرمسار حلیے کو دیکھ کر تجسس سے بولے، آفٹر آل کیا مسئلہ؟ صرف گردیدی کارپوریشن کی طرف سے اپنی انویسٹمنٹ واپس لینے کا ہے۔ اگر صرف انویسٹمنٹ کا پیسہ واپس کرنے سے تمہاری پرابلم حل ہو سکتی ہے تو سمٹ سے ادھار لے کر پیسہ واپس کر دو۔ اتنا کہہ کر تنزیہ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ آخر تم ان کے داماد بننے والے ہو۔ مجھے پتا ہے میرے والد کے پاس 20 ملین سے زیادہ کے اثاثے ہیں۔ وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ آخر میں ترس کھا کر اسے مشورہ دیا۔ اس کی بات پر عزت نے بے اختیار چونک کر سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا ان کے پاس اب بھی دولت ہے؟ وہ حیران تھا۔ اس کے علم کے مطابق سمٹ کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ بالکل، خفیہ طور پر ڈیڈ کے پاس کافی اثاثے ہیں، ان کی کافی کمپنیوں میں انویسٹمنٹ بھی ہے، تو ان سے منافع کافی اچھا ہوتا ہے۔ صبری نے مزے سے کہا، پھر سر اٹھا کر آگے بڑھ گئی۔ کچھ قدم آگے بڑھ کر رک کر عزت کو دیکھا، جو ابھی تک ایک ہی جگہ پر دنگ سا کھڑا سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ تنزیہ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ لالچی۔ اس نے بہرحال جھوٹ نہیں بولا تھا۔ جعفر یزدانی کی انکم کافی کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کی وجہ سے بہت حد تک اچھی تھی، اور ان کو عزت کے مشکل وقت میں مدد کرنی چاہیے۔ اب صبرین کو دیکھنا تھا کہ جعفر یزدانی اور عابش عزت کی مدد کرتے ہیں یا دھکا مار کر اپنی زندگی سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ دیکھنا تھا یہ۔ عزت جلدی سے گاڑی ڈرائیو کر کے یزدانی ہاؤس کے وسیع اور عریض گھر کے باہر پہنچ گیا۔ لو بھائی، اس عزت سے بھی حد ہے۔ یہ کوئی ٹٹ پنجیا تو نہیں تھا جو ایسا مرا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس، اس کا جانا بیکار ہی گیا تھا، کیونکہ ملازم کے کہنے کے مطابق تو سب لوگ کل ہی ملک سے باہر گھومنے چلے گئے۔ عزت نے یہ سن کر اشتعال اور بے بسی سے مٹھیاں بھیج کر دانت پیسے، پھر فوری طور پر سیل نکال کر آبش کو کال ملانے لگا۔ آبش نے کل رات بھی اس کی کال نہیں اٹھائی تھی، اور وہ سمجھا تھا کہ سو رہی ہوگی، لیکن آبش نے کال ریسیو نہیں کی۔ دوسرے دن اس نے پھر کال کی، اور خوش قسمتی سے آبش نے کال اٹھا لی۔ سوری عزت، میں کل پلین میں سفر کر رہی تھی، تبھی کال ریسیو نہ کر سکی۔ اس کے لہجے میں اجنبیت تھی۔ لیکن تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم جا رہی ہو؟ عزت کے لہجے میں شکایت کے ساتھ خفگی بھی تھی۔ آبش کو اس کی بات سن کر کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بلا کی شاطر لڑکی تھی۔ میرے والدین کا موڈ صبرین کی وجہ سے بہت بگڑ چکا تھا، تو ہم نے باہر گھومنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ کچھ ذہن فریش ہو سکے۔ میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا کہ تمہیں بتا سکتی، کیونکہ یہ سب اچانک سے ہی طے ہوا تھا۔ وہ لاپرواہی سے منہ بنا کر بولی۔ عزت نے پریشانی سے اپنی پیشانی مس لی۔ پریشانی سے اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ آبی، کئی پروجیکٹس میں مجھے مسئلے درپیش ہیں، جن میں نے سرمایہ کاری کی تھی، اور اب فنڈز کی سخت کمی ہے۔
کیا تم اپنے ڈیڈ کو انویسٹ کرنے کے لیے راضی کر سکتے ہو؟ وہ ایک آس سے بولا تھا جیسے بھیک مانگ رہا ہو۔ اوہ، آئی ایم سوری، آپ اس نے افسوس ظاہر کیا، لیکن میں واقعی اس معاملے میں بے بس ہوں، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ہماری کمپنی کو پہلے سے ہی فنڈز کی کمی کا مسئلہ ہے، تو ڈیڈ بالکل بھی راضی نہیں ہوں گے۔ سوری عزت، اس نے طریقے سے بات بنا کر اسے ٹھپ جواب دیا۔ آبی، کیا تم کوئی وے نہیں نکال سکتی؟ میں تمہارا منگیتر ہوں۔ عزت اب کے بالکل بھکاری بن کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے بہت پیار نہیں کرتی؟ اب کے اس نے اپنے پیار اس کے پیار کو مہرا بنایا۔ آئی ایم سوری عزت، اس کا لہجہ سرد ہوا، لیکن میں اپنے خاندان کے فنڈز کی انچارج بہرحال نہیں ہوں۔ ابھی یہاں کسی کا بھی موڈ بہتر نہیں ہے، تو میں کال رکھتی ہوں، ہم پھر بات کریں گے، اوکے؟ اس نے سرد موری سے بنا اس کا جواب سنے کال کاٹ دی۔ اس کے ساتھ ہی عزت کا دل اندر تک کٹ کر کئی ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا۔ یہ تھی وہ عورت جو کہتی تھی کہ اس سے محبت کرتی ہے، جو اب اس کی مدد کرنے پر تو کیا، بات کرنے پر بھی تیار نہیں تھی۔ یہ تھی اس کی محبت۔ جلد ہی دورانی کارپوریشن نے اسے میٹنگ میں بلایا۔ یہ شیئر ہولڈرز کی میٹنگ تھی اور اسے مجبوراً بھی جانا تھا۔ جلد ہی دورانی کارپوریشن نے اسے میٹنگ میں بلایا۔ یہ شیئر ہولڈرز کی میٹنگ تھی اور اسے مجبوراً بھی جانا تھا۔ عزت دورانی، تم گردیزی کارپوریشن میں اب بھی کئی دن سے جا رہے ہو، لیکن تم نے ابھی تک مسئلے کا حل نہیں نکالا۔ وہ لوگ اب بھی کوآپریشن کینسل کرنے پر پسند ہیں۔ وہ سر جھکائے ٹیبل کو گھورتا رہا۔ پریشانی اور آرامی اس کے حال سے ظاہر تھی۔ شروع میں یہ تم ہی تھے جس نے یقین دلایا تھا کہ یہ منصوبہ قابل عمل ہوگا۔ کیا تم جانتے ہو کمپنی نے اس پر کتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے؟ اب بتاؤ، تم یہ کر سکتے ہو یا نہیں؟ شیئر ہولڈرز کے الزامات سن کر وہ زرد پڑ چکا تھا۔ کہاں سے لاتا وہ ان سب کا پیسہ؟ وہ بری طرح پھنسا تھا۔ کہاوت ہے نا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، بس یہی کہاوت اس وقت عزت دورانی پر درست ثابت ہو رہی تھی۔ وہ واقعی کھجور میں اٹک گیا تھا۔ اس وقت اس کا سوتیلا بھائی زیاد کھڑا ہوا۔ سب میرے بھائی پر دباؤ ڈالنا بند کریں پلیز، آپ سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ گردیزی کارپوریشن نے ہمارے ساتھ سارے کوآپریشن کینسل کر دیے ہیں، لیکن میں نے ایچ کے فیمس کے باس سے بات کی ہے اور وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہے۔ ایچ کے فیمس بھی ایک بہت بڑا ادارہ تھا۔ زیاد کی بات واقعی قابل غور ہے۔ سب آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ہاں، اس جیسے خاص الخاص شخص سے تو بہت بہتر، جو صرف یہی جانتا ہو کہ عورت کو شادی کے لیے کیسے کنونس کیا جاتا ہے۔ عزت نے کہنے والے ممبر کو غصے سے دیکھا۔ تمہاری یہ ہمت، دوبارہ یہ کہہ کر دیکھو۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے اس خاتون مینیجر کو دیکھا۔ وہ خاتون اس کی کمپنی کی مینیجر کے پوسٹ پر تھی جس نے یہ کہنے کی ہمت کی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ کیا میں نے غلط کہا؟ اس پورے میلبورن میں کون نہیں جانتا کہ عزت دورانی صاحب نے اپنے بچپن کی منگیتر کو صرف دولت کے لالچ میں چھوڑ دیا؟ سب ممبرز اس خاتون مینیجر کو دیکھ کر اس کی تائید میں سر ہلا رہے تھے۔ عزت کے باپ کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے وہ خاموش بیٹھا ہوا عزت کو بہت ہی غصیلی نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ عاشق مزاج لوگوں کی تاریخ میں اپنا نام بھی رقم کر دیا، جس نے اس کمپنی کی ریپوٹیشن کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ ہاں، یہ بات بالکل درست ہے دورانی صاحب، بہت بات تلخ ضرور ہے، لیکن سچ ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ یہ صدر کی پوزیشن کے بالکل قابل نہیں۔ زمان صاحب جو کہ پرانے شیئر ہولڈر تھے، انہوں نے سچی بات دورانی کے منہ پر کہہ دی۔ دورانی صاحب نے کافی رنجیدگی سے عزت کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا،
عزت، بہتر ہے کہ تم اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دو اور زیاد کو یہ عہدہ سنبھالنے دو۔ تم اب اسے سنبھالنے کے قابل نہیں رہے۔ ان کا لہجہ کافی توہین آمیز لگا تھا عزت کو۔ وہ بے یقینی سے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ ڈیڈ؟ اس کے چہرے پر بے یقینی بڑھی تھی۔ تم نے مجھے واقعی بہت مایوس کیا ہے، اس کے باپ نے مایوسی سے سر ہلایا، پھر اٹھ کر تھکے تھکے قدموں سے شانے جھکائے روم سے باہر نکل گیا۔ تو رانی صاحب کے ساتھ باقی شیئر ہولڈرز بھی آہستہ آہستہ میٹنگ روم سے نکلتے چلے گئے۔ ان سب کے جانے کے بعد زیاد خوشی سے مسکراتا، تفخرانہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ پریشان نہ ہو عزت بھیا، میں کمپنی کو اچھی طرح مینیج کر لوں گا، تو آپ بے فکر ہو کر لاجسٹک ڈپارٹمنٹ سے مستعفی ہو سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اسے حیرت زدہ چھوڑ کر سر اٹھائے میٹنگ روم کا دروازہ پار کر گیا۔ باہر آتے ہی اس نے اپنے پیچھے کوئی چیز زور سے دے کر مارنے کی آواز سنی اور اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ پھر ملوں گی آپ سے ایپیسوڈ نمبر 34 میں۔ اللہ حافظ۔